अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सारा रज़ा का हुस्नुल माब। और हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और हमारी राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपने राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। दुनिया ख़त्म कर दी गई थी, हर शय अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। अब बस यहाँ दो जानदार बाकी थे। एक आग उगलता हाथ की ऊंचाई जितना बुलंद सूरज और तपती रेत पर जानो शाने चितवो। उसकी याददाश्त जवाब दे चुकी थी। भूख प्यास छाँव सुकून ठंडक हवा, वो इन चीज़ों को भूल चुका था। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसी के साथ क्यों? ये सवाल भी ज़हन से महव हो गया। इसे अपना नाम भूल चुका था। मुकाम ओहदा शख्सियत रिश्ते मोहब्बत नफ़रत। इसके जिस्म में पानी की शदीद तरीन कमी बल्कि इख्तिताम हो चुका था। अब जिस्म के किसी भी हिस्से में नमी का शाइबा भी न था। मगर पलकों की चिपचिपाहट एक मज़ा दे रही थी, खुद अजियती। इसका जिस्म फोड़ों और फिंसियों से भरा था और आंखें इतनी सूजी जैसे कलेजी के दो सुर्ख टुकड़े। आंख के पास ही कोई फिंसी फूटी थी। मक्खियां इसके ऊपर बिन बिन करते गर्दिश कर रही थीं। वो इसके फोड़ों पर चिपकी हुई थी और इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो हाथ मार देता या फिर खुद को हल्की सी हरकत दे ताकि मक्खियां बस पल भर को ही उड़ान भर लें और सारी दुनिया अपने मामलात खुशियों गमों मसरूफियत के हमरा रवा दवा हो गई। किसी खबर के उसने किस कसपसी के आलम में जान दी। कोई इसका मददगार नहीं, किसी को इसकी खबर नहीं। मौत बेकसी और बेबसी ही है, मगर इतनी भयानक शक्ल और इसकी इस हालत के लिए दुनिया की किसी जुबान में कोई मिसाल नहीं होगी। मौत मुकर्रर है, ना एक मिनट बेशतर ना पीछे। काश वो अपनी जान ले सकता, मगर इसमें किसी भी अमल की जुर्रत नहीं थी। दहकते आग के गोले को देखना नामुमकिन था। इसने पलकें सख्ती से बंद कर रखी थीं और बंद आंखों के पीछे एक चेहरा था और हैरत थी। वो सब भूल कर भी इस चेहरे को नहीं बुला पाया था। इससे इसका क्या रिश्ता था और उम्मीदें बहम से तकता एक और चेहरा किसका था पता नहीं, लेकिन इसके अल्फाज मनोअन याद थे। वो इस वक्त इन्हें नहीं समझा था। फिर अब अचानक हस्बे हाल क्यों लगने लगे? मुझे लगा मैंने जिंदगी भर फूल चुने, कपास के फूल, ये चमकते सफ़ेद बड़े फूल, फूले फूले चांदी जैसे। मेरी पुश्त पर टंगा झोला भर गया, पर घर पहुंचते पहुंचते बारिश पड़ गई। मेरे कंधे का वजन तो सोचो। और मेरे फूल न रखने के काबिल, न जलाने के लिए, न छुपाने के लिए। इसे इन आखिरी पलों में किसी के जुमले याद आए, हस्बे हाल लगे। और अल्लाह इसे क्यों बचाए? इसने अल्लाह के लिए क्या किया था? कभी एक पल के लिए एक जुम्बिश और अल्लाह तो इन्हें भी वापस बुला लेता है जो इसके लिए, इसकी महलूक के लिए बाइसे खैर होते हैं। तो फिर इसके पास अगर इसे जिंदगी दे दी जाए तो क्या करेगा? क्या इसके पास कोई ऐसा अमल है जिसके बदले वो रहम मांग ले, वो जिंदगी मांग ले? लेकिन इसने पिछली जिंदगी का क्या किया? अल्लाह इसे क्यों जिंदगी दे? जिंदगी ऐसी तो नहीं गुजारते जैसे उसने गुजारी। अच्छा तो फिर कैसे गुजारनी चाहिए? पता नहीं। इसके सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब हो चुकी थीं। और अल्लाह अगर तू मुझे बचा ले तो। वो चीखना चाहता था, मगर ये भी एक ख्वाब था कि वो होंठ भी हिला सकेगा। होश संभालने से लेकर अब तक की तमाम जिंदगी और इसका हर पल इसकी नज़रों के सामने घूम गया। तमाम चेहरे, तमाम लोग, तमाम अमाल। कहते हैं मरने से चंद लम्हे पहले पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह नजरों के सामने घूम जाती है। तो क्या वो मरने वाला है? नहीं नहीं, ए अल्लाह मुझे बचा ले। वो अल्लाह जाने कैसे हलक के बल चिल्लाया था। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह मुझे बचा ले। वो बेदम हो गया था। वो चारों बड़ी फुर्सत और बेफिक्री से कैंटीन के बाहर बने चबूतरे पर विराजमान थी। हलीमा नई खरीदी हुई कोर्स की किताबों को उलट पलट कर देख रही थी। बाकी तीनों का ध्यान खाने पीने पर था। अच्छा तो फिर तारीख के बारे में क्या ख्याल है? इस बार तमाम अब्बासियों को, आज 9 तारीख है,
8 گزر چکی اور کل 10 آ جائے گی۔ ہاں ہاں۔ مارو نے لاپرواہ انداز سے سر ہلایا، پھر اس نے باقی دونوں سے داد چاہی اور پھر ان تینوں کو ہنستا دیکھ کر حلیمہ بھی ہنس پڑی۔ میں نے اس تاریخ کا پوچھا ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہسٹری۔ حلیمہ نے کتاب لہرائی۔ ہاں ہاں ہسٹری، یہی ہسٹری۔ اور میں اس جواب کو تمہیں اردو، انگلش، سندھی اور پنجابی میں بھی بتا سکتی ہوں۔ مارو چنے کی چاٹ میں سے چن چن کر پیاز الگ کرتے ہوئے مزے سے بولی۔ اتنی بہت سی زبانیں؟ اریبہ کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔ وہ فوراً متاثر ہو گئی تھی، بلکہ نہیں۔ مارو کی ہر حرکت ان تینوں کو ہر بار نئے سرے سے حیران کرتی تھی۔ کیسے بھلا؟ تمہیں کب آئیں اتنی زبانیں؟ بتاؤ ذرا۔ ہنسل کو ان دونوں کی مرغوبیت ایک آنکھ نہ بھائی۔ ویری سمپل یار، مارو نے گردن ہلائی۔ اردو قومی اور مادری، پنجابی مادری زبان ہے، سندھی کیسے؟ حلیمہ نے بات کاٹی۔ سندھی قائدی زبان ہے یار، تیسری جماعت میں پڑھنی شروع کی۔ ہپوترو ہی 9th کے بورڈ کا پیپر تھا یار، میں تو 6 بجے والا ناٹک رنگ بھی دیکھ لیتی تھی قسم سے۔ اس کا انداز سب کو مزہ دے رہا تھا۔ اور انگلش کون سی زبان ہے؟ وہ پادری کی زبان ہے یار۔ ہاؤ؟ حلیمہ کو کرنٹ لگا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ماہرو کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چاٹ کی مشترکہ پلیٹ میں چمچ کرنٹ کھائے انداز میں چھوڑ دیا تھا، باقی دونوں چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ 2 سال میں پہلے تو کبھی۔ چہ پاگل ہو تم لوگ، ہمارے پڑوسی ہیں، اور پڑوسی کے حقوق سے کسے انکار؟ ماہ نور کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گلا بے حد باری۔ تو تم ان سے ملتی ہو؟ حلیمہ بامشکل بولی۔ ہاں تو کیا حرج ہے؟ ملتی ہوں نا قسم سے، کیا آدمی ہے زبردست، چاکلیٹ دیتے ہیں ہمیشہ سے۔ اور تم لے لیتی ہو؟ حلیمہ مذہبی معاملات میں کسی حد تک انتہا پسند تھی۔ ہاں تو اور کیا، کوئی چاکلیٹ کو منع کرتا ہے؟ کتنا گناہ ملتا ہے پتہ ہے، اور وہ اتنے کالے ہیں، اتنے کالے جیسے سنگھاڑے جیسے الٹا توا، لیکن میں نے آج تک کسی سیدھے توے کو بھی گوڑا نہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے دیکھا؟ خیر جانے دو اور آگے سنو۔ ان سے 4 ہاتھ آگے کالے ان کے بیٹے، مگر شکر ہے وہ یہاں نہیں ہوتے۔ نقصِ امن کا خدشہ یار، اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اب اتنا کالا بھی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنسل کی دلچسپی تو عروج پر تھی، نروٹھے پن سے کہا، نقصِ امن؟ او ہو، نقصِ امن کالے ہونے کی وجہ سے تھوڑی کہا، وہ تو ہیں ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ بلکہ اگر اس حلیمہ کی توبہ تلانا شروع ہو تو کہوں، بلکہ تم اس کے کانوں پر ہاتھ رکھو۔ چلو رکھو، مارود نے حکم دیا۔ اریبہ نے تننت تمیل کی، مگر بس دکھاوے کو، سنائی سب دے رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر تو دل کی دھڑکن رکنے لگتی ہے۔ واو، تمہیں کیا ہو گیا ہے ماہنور آج؟ حلیمہ کو اچھو لگ گیا۔ ساری پیپسی بچھاڑ کی صورت باہر نکلی۔ وہ ناقابل فہم نگاہوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ انسان بنو مارو، حلیمہ نے ضد ہو کر تاریخ اسلام کی موٹی کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ وہ اپنے پسینے سے تر چہرے، بالوں اور گردن کو سفید تولیے سے رگڑتا دیوار گھیر قد آدم آئینے کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ پسینہ پلکوں پر ٹکا تھا، آنکھوں میں چبھن دینے لگا۔ وہ واش روم میں گھسا اور فقط آنکھیں دھو کر دوبارہ آئینے کے سامنے استدا ہو گیا۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور چہرہ سرخ۔ 2 گھنٹے جم میں گزارنے کے بعد تھکان تو تھی، مگر نڈال ہرگز نہیں۔ اس نے فریج سے پانی کی سیل لگی بوتل نکال کر منہ سے لگائی اور جدید میوزک سسٹم کو ریموٹ سے آن کیا۔ نصرت فتح علی خان کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بہت پرسکون حالت میں نیند دراز ہو گیا۔ آنکھیں موند لی۔ بائیں جانب شیشے کی چھت تک جڑی دیوار تھی اور دوسری جانب خوبصورت گیلری، باہر جھاگ اڑاتا سمندر۔ لہریں ساحل سے لپٹ لپٹ کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ وہ گیلری میں آ گیا۔ سنہری ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر وہ بہت دور تک دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ساحل الگ الگ شکل ہو سکتے ہیں، مگر سب سمندر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شور دیدہ لہریں، ایک جیسا جھاگ، نمک، ریت اور واپسی کو تیار، ٹکتی نہیں۔ ساحل فقط اتنی اجازت دیتا ہے کہ اسے چھوڑو اور فوراً پلٹ جاؤ، تو کیا اسے بھی واپس لوٹ جانا پڑے گا؟ لیکن اس نے کسی سے لوٹ آنے کا عہد نہیں کیا۔ یہ لہریں تو عہد پر کاربند رہنے پر مجبور ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی عہد نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اس نے زندگی بنجاروں کی طرح گزاری۔ کیا ٹکنا اس کے نصیب میں نہیں؟ تمام زندگی اس کی نظروں میں گھوم گئی۔
شہر شہر ملک ملک وہ کتنی جگہ گھوما مگر کہیں دل نہیں لگا۔ دل لگانے کے ڈیروں سامان بھی بس پل بھر کو خوشی دیتے، پھر وہ اکتا جاتا، بھاگ اٹھتا اور ہر بار نئی جگہ اسے نیا عزم دیتی کہ ہاں اسے یہیں آنا تھا، یوں ہی رہنا ہوگا۔ مگر بس کچھ وقت بعد ہی سمندر کی لہروں پر نظروں کے مسلسل ارتکاز نے اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر دی۔ وہ حالی و ذہنی کے عالم میں پلٹ آیا۔ وہ فریج کھول کر اندر جھانک رہا تھا۔ امپورٹڈ آئٹم سے ہر ہانہ بھرا تھا، اس کے لیے انتہا مشکل تھا۔ پھر اس نے یوں ہی کوئی ڈبہ اٹھا لیا۔ چیز وہی تھی مگر ذائقے میں کچھ فرق تھا، مگر پیٹ بھر رہا تھا۔ زندگی کے دن ایسے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں کہ جیسے گزر جائیں گزار لو۔ اس کے لیے نئی جگہ، نئے لوگوں، نئے کاموں میں مدغم ہونا کوئی دشوار نہیں تھا، لیکن مسئلہ اکتا جانے کا تھا۔ وہ ہر معاہدے کو بھول کر سامان باندھ لیتا تھا۔ کوئی ہو جو اسے کہیں بھی بس روک لے۔ وہ سفر کر کر کے تھک چکا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ دوسری جانب کون ہوگا، تو کیا وہ ان کی بات مان لے؟ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ دل و دماغ یک زباں بولے تھے۔ اس کی دنیا میں شناخت کا پہلا ذریعہ حسن و جمال تھا۔ یا تو آپ کو خوبصورت ہونا چاہیے یا خوبصورت بن جانا۔ اس کے گرد و پیش کا ہر چہرہ کسی نہ کسی حوالے سے سبحان اللہ کہنے کے لائق تھا، پر جیسا حسن آج نظروں کے سامنے آیا ویسا چہرہ اس کے پورے وجود میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہ تھا۔ اسے لگتا تھا اس پر گہرے رنگ سجتے ہیں، مگر گہرے مہرون کو کسی بھی قسم پر اس طرح پہننا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں کاجل کی کوئی لکیر نہ تھی، سادہ خالی خالی مری پلکوں والی معصوم آنکھیں، بچوں جیسی معصومیت اور حیرانی، سنہری دوپٹے میں دمکتے کبوتر جیسے پر، مہروتی انگلیاں بنا کسی آرائش کے دل کو شکنجے میں کس لینے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ اپنی سرتوڑ کوششوں کے آگے ہار گئی تھی۔ اس کی بے بسی نے اس کی آنکھوں کو ہر بار نم کیا تھا، لیکن اس نے سختی سے آنسو پہنچے تھے۔ مگر یہ سیل رواں کسی بندے کے بس کی بات نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی شدت سے لرز رہا تھا۔ وہ جھٹکے کھا کھا کر کسی بے کس بچے کی طرح روتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ ہچکی لوگ مجھے ضدی، ہٹ درم، کم عقل اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، مگر کب میں نے کسی کی سنی؟ تم سے مل کر میں موم بن گئی، جیسے مرضی ڈھالو ہچکی، جیسے تم چاہو، جیسے تم کہو، جو تمہاری مرضی، تم صحیح میں غلط۔ میں نے عہد کر لیا تھا تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہاری خوشی میں خوش، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میں تمہیں کبھی پا نہیں سکتی، مگر اس طرح سے کھو دوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ صوفے میں دھنسی تھی اور سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں اس کا بکھرتا تڑپتا وجود کسی بھی دیکھنے والے کے دل کو مسل سکتا تھا۔ پہلے بھی ایک کمپرومائز کیا تھا، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر محو گفتگو تھی۔ اور صحیح کیا، میرا فیصلہ درست تھا، میں اس راہ پر تمام زندگی چلنے کو راضی تھی، خوش، مگر کبھی دھیان ہی نہ دیا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ ساری عقل شعور مکاری دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ قسمت سے بے وقوف جگڑتا ہے، وہ بن جاتی بے وقوف۔ ہنسی خوشی کملی کہلوا لیتی، مگر لڑ پڑتی منہ نوچ لیتی اگر جو قسمت مجسم ہو جاتی۔ اس نے لمبا سانس لیا، جیسے کمرے میں آکسیجن کم ہو گئی ہو اور سانس لینے میں سخت دشواری کا سامنا ہو، اور مہرون دبیز پردے جیسی نوچ کر کھڑکی سے ہٹا دیے۔ وہ پٹ کھول کر اپنے پھیپھڑوں کو ہوا سے بھر لینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی نظر پردوں کے رنگ پر ٹھہر گئی۔ مہرون پردے، جن میں مدھم سا سنہری تار تھا۔ مہرون رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس کمرے کی ہر چیز میں نمایاں تھا۔ مگر اس نے بھی تو مہرون لباس زیب تن کر رکھا تھا نا۔ اس نے کبھی کسی پر اس رنگ کو ایسا سجدہ نہ دیکھا تھا۔ اسے اس رنگ سے اب زندگی بھر کے لیے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ پردے نوچ کر پھینک دیتی تو کارپیٹ اور کشن، اور وہ بھاگ کر کامن روم میں نکل آئی۔ صوفے پر ڈھہ گئی، کچھ افاقہ محسوس ہوا، تبھی نگاہ صوفے پر گئی۔ مہرون سادہ مخمل اور مہرون سیاہ سنہرا وال پیپر۔ او اللہ نہیں! اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر آنکھیں میچ لیں، مگر بند آنکھیں تو تصورات کو اور واضح کر دیتی ہیں نا۔ اس نے ایسے بدک کر آنکھیں کھولی تھی جیسے پیروں کے تلوے کو سانپ نے اپنی زبان سے چاٹ لیا ہو۔
اس نے پیر اوپر کر لیے، پھر گھٹنوں میں سر دیکھ کر لڑزنے لگی۔ تمہارے بازوؤں میں اس نازک وجود کو دیکھنا۔ اس نے زور زور سے اپنے گال پیٹنے شروع کر دیے۔ وہ بینڈ ڈال رہی تھی، عجیب ناقابل فہم الفاظ کے ساتھ۔ وہاں سے بھاگ کر گھر تک نہ جانے کیسے صحیح سلامت پہنچ گئی تھی کہ گھر جائے پناہ ہوتا ہے، اب گھر سے بھاگ کر کہاں جائے؟ قد اتنا چھوٹا نہیں تھا، مگر اب اس عمر میں بڑھاپے اور موٹاپے کے باعث چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ کالر کے بغیر سفید کھلے بازوؤں کا کرتا، دونوں پہلوؤں میں جیبیں، سفید اونچی شلوار، پیروں میں شوگر کے مریضوں کی دانے دار ہوائی چپل، سر پر ٹکی ٹوپی اور اس پر سفید ریشے۔ وہ جاگنگ ٹریک پر بھاگ رہے تھے، مگر ان کا بھاگنا یوں تھا جیسے پیچھے کوئی خونخوار جانور لگ گیا ہو، جیسے وہ کسی سے بھاگ رہے ہوں، جیسے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ تیز تیز چلنا ہوتا ہے، ارد گرد کے مناظر سے محظوظ ہوتے ہوئے بھاگا نہیں جاتا۔ جناب تو باقاعدہ خوفزدہ لگ رہے ہیں۔ محی الدین سہگل ایک دم ان کے سامنے آ رکے۔ وہ بامشکل رکے، ہلکا سا چونکے، پھر پرسکون ہو گئے۔ آج بہت دنوں بعد انہیں دیکھا تھا۔ محی الدین حسب معمول بے حد سمارٹ، لمبے گھوڑے اور فریش تھے۔ وہ سرخ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، بال گرے تھے مگر سفیدی کی جانب رواں۔ ٹھوڑی پر کٹی فرینچ کٹ ان پر سجتی تھی، آنکھوں پر سنہری فریم کی نازک اینک تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے تھے اور پھولتی سانسوں کے درمیان وہ ماجرا بیان کرنے لگے۔ میں ڈاکٹر کو کال کر کر کے ہار گیا۔ وہ کہتا ہے روزانہ کھلی فضا میں کم از کم 1 گھنٹہ چلو، شوگر، بلڈ پریشر سب رفو چکر ہو جائے گا۔ اب تم کہو، میرا تو خیال ہے، بلکہ خیال کیا یقین ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو اس واک، ورزش وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ مگر وہ ڈاکٹر، وہ چلتے رکے، پھولتی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ اپنی رائے دے رہے تھے۔ مولانا، اپنے معاملات کی تشہیر کرنا اچھا نہیں، نماز آپ کا ذاتی فعل نہیں ہے۔ محی الدین نے انہیں چھیڑا۔ میں تو جناب سے ہی کہہ رہا ہوں، تشہیر اب ہوئی تو آپ ہی کی جانب سے ہوگی۔ وہ 2 ٹوک بولے۔ محی الدین نے جاندار کہکا لگایا۔ مولانا خفا لگتے ہیں، مگر کس سے؟ ہماری خفگی کے کیا معنی؟ دنیا اپنی روش سے کب ہٹتی ہے؟ دنیا اپنے ہتیلے پن میں کتے کے دم سے بدتر ہے۔ وہ قریب جمی بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ محی الدین نے بھی تقلید کی۔ یہ پانی پیجئے۔ انہوں نے اپنی ہاتھ کی بوتل بڑھائی۔ اب آپ جیسے سے بات کریں گے تو وہ فوراً ہمیں تنگ نظر، تعصب زدہ کہہ دے گا۔ آپ اسلام کو یا اللہ نبی کے پیغام کو پسے پشت بھی ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ تب بھی بتائیے، یہ سب جو یہاں بلکہ ہر جگہ ہو رہا ہے، کیا انسانیت کو زیب دیتا ہے؟ اب اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیں تو میں کہوں گا، ان لڑکیوں اور ان خواتین کا یہ خلیہ مجھے انسانیت کی بھی توہین لگتا ہے۔ اللہ نبی کی حکم عدولی بھی، اور سچ کہوں تو کیا شرفا کے یہ توڑ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی غیرت و حمیت والا انسان یہ حیا سوز نظارے برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اندر ہی اندر ابل رہے تھے۔ اب دوست مل گیا تو کہہ کر دل ہلکا کر دیا۔ محی الدین نے چونک کر حیا سوز نظارے ڈھونڈنے چاہے۔ اتنی صبح صبح کون انسانیت کی توہین کر رہا ہے؟ متعجب نگاہیں جب ناکام لوٹیں تو انہی سے ہی پوچھ لیا، تو کیا یہ سب انسانیت کو زیب دیتا ہے؟ مفتی عبید الرحمان نے چمک کر ڈیلے گھمائے۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں محی الدین نے جب چاروں اطراف دیکھا تو پھر اگلے پل وہ سب سمجھ گئے۔ ٹریک پر دوڑتے مرد و زن، ان کی نظروں کا خصوصی ہدف ناریل کے پیڑ کے نیچے تھا۔ ہلکے گلابی اور ہلکے نیلے ٹریک سوٹ میں، پونی ٹیل باندھے، کانوں میں واک مین، وہ لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ایکسرسائز کر رہی تھیں۔ گلابی سوٹ والی جب سیدھی کھڑی ہو کر دونوں بازو اوپر لے جاتی اور پھر دھیرے دھیرے واپس لاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پنجوں کو چھوتی تو شرٹ پیچھے سے کھچ جاتی۔ اسے نئے باری کرنے سے پہلے شرٹ نیچے اور ٹراؤزر اچھل کر اوپر کرنا پڑتا تھا۔ دونوں لڑکیاں بے حد سمارٹ، لمبی پتلی تھیں۔ نیلے سوٹ والی دونوں ہاتھ کمر پر جمائے کبھی دائیں ہوتی کبھی بائیں۔ لا حول ولا! مفتی صاحب کی خوف زدہ جرجری لی ہوئی آواز محی الدین کو چونکا گئی۔ توبہ کا محرک دیکھ کر محی الدین کے لبوں پر مسکراہٹ گوندی تو فوراً اس کا اگلا گھونٹ لیا۔ محی الدین نے زندگی کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں گزارا تھا تو سب کچھ دیکھ رکھا تھا۔ مفتی صاحب کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ ملک کے مشہور عالم دین تھے، ایک بہت بڑے مدرسے کے سربراہ۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔
شامت ان کی یوں آئی کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے ساتھ وزن بڑھ رہا تھا، کوئی ہارمونز کا مسئلہ تھا۔ گھٹنوں میں شدید درد ان کی روزمرہ زندگی میں چلنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ڈاکٹر کو 3 ماہ لگ گئے یہ سمجھانے میں کہ ان کے لیے واک بے حد ضروری ہے۔ وطن کربن ڈاکٹر کی مانے تو چند روز میں ہی گھٹنے کچھ فعال لگے اور صحت بہتر محسوس ہوئی۔ درد اب بھی تھا مگر اب سکون دیتا تھا۔ وہ اپنے اندر چستی محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا گھر تو نارتھ میں تھا مگر مدرسے کی ایک نئی شاخ یہاں DHA میں قائم کی گئی تھی۔ مدرسہ زیادہ توجہ کا متقاضی تھا۔ وہ ہفتے کی 2 راتیں یہیں قیام کرتے تو اس طرح وہ صبح واک کے لیے قریبی پارک آ جایا کرتے۔ یہ پارک گھر کے قریب پارک سے زیادہ بڑا، زیادہ خوبصورت، ہرا بھرا اور عوام الناس کے رش سے پر تھا۔ یہاں وہ زیادہ سکون محسوس کرتے تھے۔ وہ ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، ایک بڑے مدرسے کے سربراہ، ایک اکثریتی فرقے کے عالم۔ ان کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی تھا۔ یہاں وہ زیادہ پرسکون ہو کر بے فکری سے واک کرتے۔ باہر گن مین اور 2 پولیس اہلکار کھڑے رہتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا مگر یہاں آنے والے مرد و زن، بالخصوص لڑکیاں اور عورتیں جنہیں ان کی نگاہوں کو گناہگار کرنے والی مذکورہ خواتین، محی الدین صاحب نے خاتون کو ایک گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر مفتی صاحب کو۔ ادھر سے منہ موڑو تو ادھر یہ لڑکیاں ہیں، پیچھے دیکھو تو سارے احمق بلا وجہ کہہ کے لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس پاگل نے تحقیق کر ڈالی کہ صبح صبح ہریالی میں منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنسو گے تو اچھا ہوگا، کوئی تھیراپی ویراپی ہے۔ ہم نے تو بچپن سے ہی سنا اور سمجھ رکھا ہے کہ کہکا شیطان کی صفت ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تبسم دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ تمہیں علم ہے محی الدین کہکا چہرے کے عضلات کو بگاڑ دیتا ہے، ناک پھیل جاتی ہے، ساری بتیسی کسی بندمانس کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند اور تبسم چہرے کو جو خوبصورت بناتا ہے وہ کسی اور تاثر سے مل نہیں پاتی۔ پتہ نہیں یہ کافر کا مکل سارے پیسے ان بے سراپا تحقیقوں میں کیوں ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں تعصب گھل گیا۔ کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ محی الدین نے گردن موڑنے سے پرہیز کیا، مبادا ان کی اپنی ہنسی نہ نکل جائے۔ اس کا مطلب ہے آج کی صبح نے مفتی صاحب پر کوئی خوشگوار تاثر قائم نہیں کیا۔ گزری رات بھی کون سی خبر لائی تھی؟ ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ جماعت کے ہمراہ ساحل سمندر پر گئے تھے، دعوت حق دینے، مسجد کی طرف بلانے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نماز کا۔ وہاں استغفر اللہ، وہ بےہودگی دیکھی کہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ پہلے نوجوان ذرا سا جھنپ کر بات سن لیتے تھے، کچھ وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے تھے، اب دبے قدموں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی قابل برداشت ہے۔ ایک منجلے نے کل کہہ دیا، مفتی صاحب ہم نماز کے واسطے تیار ہیں، پر یہ پرابلم ہے کہ 1 آور ایک بار ہی ہو جائے، جس کو جب ٹائم ملے وہ اپنی ساری نمازیں پڑھ لے۔ ٹائمنگ کے ساتھ چلنا تو بہت مشکل۔ وہ محی الدین کے اسکول کے زمانے کے دوست تھے، آج ایک بے حد معتبر مقام پر، مگر اس طرح لہجے کی نقل اور جھلا بنا انداز بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دینا تھا؟ ان کی آواز پست ہو گئی۔ جہالت غلاظت کی مانند ہوتی ہے، ان کے اندر ہاتھ ڈالو تو یہ دلدل کی طرح اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ مگر اس وقت تو خون ہی کھول گیا۔ جو جواب میں دینا چاہتا تھا وہ مدرسے کے ایک ہونہار نے کہہ دیا، صبح دوپہر شام کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تینوں ٹائم کا ایک ہی بار کیوں نہیں؟ وہ لڑکا کیا بولا؟ محی الدین کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ کہنا کیا تھا؟ نا حلف بد لحاظ۔ گڈ آنسر مولوی صاحب، آئی تھنک اباؤٹ دس، اور بےہودہ سی موٹر بائک پر کک لگا کر یہ جا وہ جا۔ وہاں سے لوٹے تو انٹیریئر منسٹری سے فون آ گیا، آپ اس طرح سے کھلے مقامات پر نہ نکلا کریں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن محی الدین تم سن لو، میں جان بچانے کے لیے گلی کوچوں میں تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ میں نے ساری عمر اسی ایک کام کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور اللہ کے راستے پر بلاتے ہوئے کسی ناہنجار کی گولی لگے تو سبحان اللہ، میں اس متوقع قاتل کو پہلے ہی معافی دے چکا ہوں۔ جو آپ کو شہادت کا درجہ دلوا دے وہ برا کیسے؟ ان کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ شہادت کی خوشی کا سوچ کر دھمکنے لگا۔ محی الدین نے یہ جملہ دوسری بار ان کے منہ سے سنا تھا، وہ صحیح تھے یا غلط، مگر جملہ سن کر جو تصور بنتا تھا وہ بڑا ہی اثر آفرین سحر انگیز تھا۔ کہکوں کی آواز ایک بار پھر صبح کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ سرخ روش پر بھاگتی لڑکیاں اور ان سے کچھ قدم پیچھے باتوں میں مگن لڑکے، پھر ان کے سامنے سے گزرتے
ناگواری اور غصے کی ایک لہر آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ مجھے لگتا ہے میں ان سب تماشوں کی وجہ سے واک کرنا چھوڑ دوں گا۔ ان سب کی موجودگی سے مجھے شدید الجھن اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ مفتی عبید الرحمن نے دل کی بات کہی۔ کہکے کے بارے میں ان کے کچھ منٹ پہلے کے بیان کو بھولتے ہوئے محی الدین صاحب نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ مفتی صاحب نے ناگواری سے چراغ تلے اندھیرے کو دیکھا۔ تم بہت اچھا کرو گے میرے دوست۔ ان سب میں سے بھی بیشتر تمہارے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتے ہوں گے، بلکہ انہیں تمہاری موجودگی سے تم سے زیادہ الجھن ہوتی ہوگی۔ مجھے تو ڈر ہے کوئی انتظامیہ سے شکایت نہ کر دے کہ مفتی صاحب آ کر حلل ڈال دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ مفتی عبید الرحمن کا سر گھوم گیا۔ مجھے ان کے تو نہیں، البتہ تمہارے خیالات یہی لگ رہے ہیں۔ تم اچھے خاصے سمارٹ آدمی پار کیوں آتے ہو؟ مفتی صاحب اپنے عہدے، رتبے، تعلیم سے قطعی نظر اس وقت صرف اپنے دوست سے محو گفتگو تھے۔ ارے بھائی، محی الدین کو پھر ہنسی آنے لگی۔ میری جوانی کی عادت ہے، میں پارک آنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بھلے سے میرے گھر میں بہت بڑا لان ہے، جم بھی بنا رکھا ہے، مگر اس طرح صبح صبح لوگوں کو دیکھنا، خاموشی سے چہرے پڑھنا، میرے سارے دن کی تنہائی کے لیے ایک ٹونک بن جاتا ہے۔ محی الدین کے چہرے پر ملال گھل گیا۔ مفتی عبید الرحمن نے بھی اندر کی بات کو جان لیا۔ دوست کی پشت تھپ تھپانے لگے۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ البقرہ آیت نمبر 46۔ میری بہن کی اس طرح منگنی یا نکاح طے ہو تو میں تو سارے جہاں میں ڈنڈورا پیٹ ڈالوں۔ یہ تم ہی ہو سکتی ہو جو اتنے ڈھیلے انداز میں اطلاع دے رہی ہو، جیسے ہمارے گھر گیس میٹر چیک کرنے والا ریڈر آئے گا۔ ماہ نور کو پتنگے لگ گئے۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوشگن دن وہ ہوگا جب آپیا اور باجو کے رشتے طے ہوں گے۔ میں تو اتنی خوشیاں مناؤں گی کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ دن ہمارے گھر کے لیے سمسم کی چابی جیسا ہوگا۔ جیسے ہی اپیا باجو کے رشتے طے ہوں گے، امی ماموں سے نیرا اور پھپھو سے غزل کو مانگ لیں گی بھائی جان اور عزیر کے لیے۔ پھر پیچھے کون رہ جائے گا؟ میں، سبلا اور شہیر بس۔ تمہیں پتہ ہے نا، ابو کہتے ہیں ہم 3 شادیاں کریں گے اکٹھی، آپیا، باجو اور بھائی جان کی۔ اریبا کم گو تھی اور بہت دھیمی سی، مگر اس موضوع پر یکدم اچھل پڑتی، تیز تیز بولنا شروع کر دیتی۔ خوشگن تصور اس کے چہرے پر روشنی بکھیر دیتا۔ تو پھر کرو آپیا اور باجو کے رشتے، دیر کس کے لیے؟ ہنسل کا انداز بیزار ہی تھا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کب ہے؟ رشتے اتنی آسانی سے کب طے ہوتے ہیں؟ میری امی تو بے حد پریشان ہیں۔ اریبا کے چہرے کی روشنیاں بجھ گئی۔ میں نے دیکھی ہیں تمہاری بہنیں، اتنی پیاری تو ہیں، رشتوں میں کیا قباحت ہے؟ حلیمہ نے پوچھا۔ یہ خبر ہو تو قباحت دور نہ کر لیں، کسی کو ہم پسند نہیں آتے اور کوئی ہمیں۔ آپ ہی مجھ سے 10 سال بڑی ہے، یعنی 29 برس کی، پھر باجو اور پھر بھائی جان۔ انہیں نیرا پسند ہے، وہ اچھا کماتے ہیں، اسی لیے ممانی خاموش ہیں، انتظار کر رہی ہیں، ورنہ کون رکتا ہے؟ تو بھائی جان کی کر دو۔ ہنسل نے حل پیش کیا۔ اول بھائی نہیں کریں گے، دوم امی نہیں مانیں گی، سو ممانی کیوں دیں گے اتنے جنجال میں لڑکی؟ اور نیرا ابھی صرف 21 کی ہے، یعنی تمہاری ہم عمر تقریباً ماروچی ہی۔ ہاں، لیکن وہ مجھے ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ اچھا ہے ابھی شادی نہیں ہو رہی، ورنہ وہ ہماری زندگی کو مشکل ہی بنا دے گی۔ مگر چھوڑو، بھائی جان کی زندگی تو خوشی اور آسانی سے بھرپور ہوگی۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار ہے۔ اس کے جملوں کے تاثرات چہرے کی لائٹ کو ہلکا گہرا کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر چہرہ روشن کر دیا۔ ارے واہ ابیرا عاقل، تو سچ مچ کی عاقل و بالغ بن گئی۔ ماہرو نے شریر انداز میں سے چھیڑا اس کا انداز اور جملے کی گہرائی۔ عاقل و بالغ، اریبا نے اپنا موٹا جرنل اس کے سر پر دے مارا۔ حلیمہ اور ہنسل بھی زور سے ہنس پڑیں۔ جانے دو یار، تم پر عاقل و بالغ ہی جچتا ہے، حلیمہ نے دل کی کہی۔ اریبا نے ہار مان لی۔ ہنسل نے گنگناتی ماہرو کو دیکھا۔ ماہرو سے دوستی کالج میں آ کر ہی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی دن ٹیچر کی نگاہوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ ٹیچر نے حاضری رجسٹر اسے دیا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے نام ترتیب سے لکھ کر دو۔ ماہرو نے اگلے دن بلیک بورڈ پر خانے بنا دیے۔ ارم نام کی 5 لڑکیاں ہیں، صدف نام کی 3 اور فائزہ نام کی 4۔ سب کھڑی ہو جاؤ۔ اب لڑکیاں ساری تیز ترار تھیں، مگر اسکول سے نکلی جھجکتی ماہرو کی خود اعتمادی کے آگے زیرو۔ ماہرو
روسٹر سے ایک قدم باہر نکلی، سب کو گہری نگاہ سے جانچا، اگلے جملے کے لیے شعوری وقفہ دیا۔ تم سب کے لیے میری پہلی اور آخری ہدایت۔ اس کا لہجہ دبنگ اور چہرہ حد درجہ سنجیدہ۔ لڑکیاں متاثر، الرٹ۔ اب کیا کہے گی؟ کون سی ہدایت؟ اپنے باپوں کے نام یاد رکھو۔ اس نے روسٹر پر زوردار ہتھیلی ماری، کہہ کے چھت سے چپک گئے۔ ایک اور لڑکی کھڑی ہو اور میرا دعویٰ ہے وہ اپنے نام کا الٹ ہوگی۔ سنجیدہ کمال ہے کلاس میں؟ انتہائی اونگے بھونگے حلیے میں چوئنگم چباتی، ڈیلے مٹکاتی چھوٹے قد کی سانولی لڑکی۔ اس کے حلیے سے اندازہ ہوا وہ کس قدر سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور ہنسی کا طوفان۔ سنجیدہ کمال کی ماں رو اور بعد میں اس سارے گروپ سے چڑ اور بیزاری رہی۔ بیٹھ جاؤ، اب پھینی کھڑی ہو، مگر کھڑے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سن لیا جائے۔ یہ ممی ڈیڈی ٹائپ کوئی لڑکی ہوگی اور غالب گمان ہے یا تو اکلوتی ہے یا چھوٹی۔ چلو سٹینڈ اپ۔ ساری کلاس کو سانپ سونگ گیا۔ کیا محروف ناموں سے شخصیت پہچانتی ہے؟ کیا یہ کوئی علم جانتی ہے؟ پھینی ناک بھویں چڑھاتی کھڑی ہوئی۔ کلاس لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ ہائے اوئے اوف ٹائپ کی نخریلی نک چڑی نازک اندام حسینہ تھی اور اکلوتی تھی اور 3 بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ آدھی کلاس نے محروف کے ہاتھوں بیت کا سوچ لیا۔ اب وہ لڑکی کھڑی ہو جس کا نام بے حد بے پناہ خوبصورت ہے۔ میں نے ایسا نام اپنی پوری لائف میں کبھی نہ سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، اور میرا خیال ہے جتنا اچھوتا یہ نام ہے اس کی مالکہ بھی اتنی ہی منفرد ہوگی۔ ہاں تو اب کھڑی ہوں گی؟ میں کھڑی ہو چکی ہوں۔ محروف کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ گڑیا جیسی گلابی اپنے نام جیسی اچھوتی لڑکی آخری ڈیسک سے کھڑی ہو چکی تھی۔ آر یو شیور کہ میں نے تمہارا نام ہی لینا تھا؟ محروف کی آنکھوں میں تخیر پھیلا۔ اس کی بولتی پہلی بار بند ہوئی تھی۔ تم چیک کر لو۔ حسن پر ادائے بے نیازی۔ محروف نے ہار مان لی۔ حسن الماب، محروف بولی۔ ولد عبد المنان۔ ہنسل نے والد کا نام بتا کر جملہ مکمل کیا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ محروف نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ حسن بے پناہ کا جادو ہے یار، میں تو چاروں شانے چت۔ اس نے اپنا سر روسٹر پر ٹکا دیا۔ کلاس بڑھ لوٹ پوٹ۔ بھائی میں نے ہار مانی۔ وہ ہنسی۔ اب جو نام پہلا ہے وہ سن لے کہ کلاس میں ٹائم پر پہنچے۔ اریبہ عاقل۔ اس نے خوش خطی سے بلیک بورڈ پر لکھا۔ اب قصہ کچھ یوں ہے، وہ بڑے نکتہ دان کی طرح کلاس کی سمت گھومی۔ لڑکیاں یوں ہمتن گوش تھیں جیسے کوئی پروفیسر کوئی بہت اہم پیریڈ لے رہا ہو۔ یہ نام اس طرح ہونا چاہیے، اریبہ عاقل و بالغ۔ یس، اب سوال یہ بنتا ہے بچوں۔ اریبہ اپنا نام سن کر جنپی سی کھڑی تھی۔ اریبہ بی بی آپ، عاقل تو آپ پیدا ہوتے ہی ہو گئی، البتہ بالغ۔ جملے کے اختتام پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ہنستے ہوئے دوہری ہو گئی۔ کلاس کی مشترکہ اوہ! اریبہ کا چہرہ سرخ۔ محروف کو اچانک اریبہ کی پلکیں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ ارے یار تم تو سیریس ہو گئی۔ اس نے اریبہ کے گرد بازو پھیلائیں۔ جسٹ جوک، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تم تو یار عاقل ہو۔ اب مجھے دیکھو، مجھ پر نام کا قطعی اثر نہیں۔ نام ہے محروف فیاض، اور ابھی ہماری دوستی کی خوشی میں کینٹین میں سموسے تم کھلا رہی ہو، کیسا؟ اس کے انداز پر اریبہ بے ساختہ ہنس دی۔ کیا تم ہمیں جوائن کرو گی؟ اس نے حسنل کو مخاطب کیا تھا۔ بیگ کندھے پر ٹکاتی حسنل نے ایک پل سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی ہمزاد اور یہ محروف فیاض تھی، بے پناہ پرکشش لڑکی تھی۔ کالج آ کر دوستی ہوئی تھی۔ وہ دبلی پتلی دبی گندمی رنگت کے اس کے بال براؤن تھے جنہیں سنہرا کروا رکھا تھا۔ اس کا دوپٹہ ہمیشہ بائیں کندھے پر ٹکا ہوتا تھا۔ کانوں میں مختلف ایئر رنگز، ہاتھوں میں موٹے شوخ رنگ کڑے۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی بے حد خوبصورت بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اس پر اعتماد اور شوخی کا رنگ۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں تھا۔ اریبہ عاقل، سلونا روپ، ذہانت سے بھرپور چمکیلی آنکھیں، سیدھی ناک۔ وہ وی کی طرح دوپٹہ لیتی، کبھی ایک پلو سر پر ٹکا لیا۔ اس کا بیگ ہمیشہ کتابوں سے بھرا رہتا، سینے سے ہر پل کتابیں فائل چپکی۔ وہ شرمیلی مگر قابل لڑکی تھی۔ اس کے نوٹس کی تعریف کرو یا رزلٹ کی، فوراً جنب جاتی۔ خوب محنتی تھی، دیکھنے میں بے حد سادہ، مگر وہ ان سب سے زیادہ لائق اور پڑھی لکھی تھی۔ حلیمہ حسنل کی دوستی تھی۔ وہ ان چاروں میں بڑی باجی کی طرح دکھائی دیتی، سمجھدار، کم گو، ہر پہلو پر نظر رکھنے والی، پڑھاکو۔ سادہ چہرہ، یونیفارم نماز کے انداز میں سفید دوپٹے کی بکل، اس کا سر ہمہ وقت ڈھکا رہتا۔ ان کے گروپ میں سب سے نمایاں حسن المآب ولد عبد المنان تھی۔ ناراضگی، اکتاہٹ اور غرور تاثر، مگر کوئی بھی تاثر اس کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔
وہ جس روپ کو اوڑھ لیتی سج جاتی۔ اس کے بال اور آنکھوں کا رنگ شہد جیسا تھا، اور شہد ڈیروں پھولوں سے رس لے کر بنتا ہے، اور اس کے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ وہ رات کی رانی تھی مگر دن میں بھی مہکتی تھی۔ اس کے ہونٹوں اور جلد کے رنگ کا شیڈ کسی بھی میک اپ برانڈ میں نہیں ملتا تھا۔ وہ مصر سے نہیں تھی اور حور بھی نہیں، مگر گردن سے گزرتا پانی نظر آ جاتا۔ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد کسا ہوتا تھا، ایک پلو آگے ایک پیچھے۔ اس کے کانوں میں گول بالیاں تھیں جن میں ننھے کالے موتی تھے، اور انہی موتیوں کے سائز کا تل اس کے ہونٹ کے سیدھ میں گال پر تھا، اور وہ تل بولتا تھا، اس کے اندر کی تمام کیفیات جیسے ظاہر کر دیتا۔ ہنستی تو ڈمپل بھی چھپ جاتا، ناراضگی کے اظہار کے لیے ہونٹ بھینچتی تو تل اپنے سائز سے چھوٹا ہو جاتا، ہفکی کے ابھار کے لیے جیسے منہ بسوڑ لیتا۔ وہ ایک گڑیا کی مانند تھی جس کے چہرے کی واحد بدنما چیز پر چھائی ہفکی اور بیزاری تھی، اور یہ تاثر ہر شے پر حاوی تھا۔ اس کا حسن اس کی سفارش تھا۔ پتہ نہیں وہ ذہین تھی، محنتی تھی کہ نہیں، اس کے پاس حسن تھا، خوبصورتی تھی جو ہر جائز سوال کو بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔